नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के एपिसोड में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रकू नंबर 5 को पूरा करेंगे, जिसमें कुल 6 आयात हैं। आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 46 मीन्स के आयत नंबर 46 तक हम जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आज के दिन को फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर कुछ नज़र डालकर उनकी ज़ात मुबारका से जो है वो कुछ समझ कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे चलेंगे। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और ये वो महीना है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भेजा। एक बहुत ही बड़ा वाक़या है इस दुनिया के अंदर। अगर आप हालात व वाक़यात के ऊपर हम नज़र डालें तो 1450 साल पहले की दुनिया, आज के हालात व वाक़यात जो दुनिया में चल रहे हैं, और रकू नंबर 5 जो कि स्पेसिफ़िकली बनी इसराइल के ऊपर है। और इसको आप इस तरीके से समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन उनकी विलादत से 500 साल पहले के हालात व वाक़यात के ऊपर आप नज़र डालें, या उनको जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया उस वक्त के ऊपर हालात व वाक़यात के ऊपर नज़र डालें, और आज जो हालात व वाक़यात दुनिया के अंदर चल रहे हैं। और ये रिसेंट अगर आप देखें तो सिर्फ 3-4 दिन पहले कतर के ऊपर जो है वो हमला किया इसराइल ने, तो उसका अगर हल देखें तो वो हल जो उस वक्त और आज उस दौर के अंदर भी रेलेवेंट था और आज के दौर में भी रेलेवेंट है, वो कुरान करीम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल फरमाया। यही वो चीज़ है, यही वो हल है जो इन तमाम मसाइल से हमें निकाल सकता है। वो कुरान करीम जो 1450 साल पहले भी ताकत रखता था इन तमाम हालात व वाक़यात से दुनिया को निकाल के, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से दुनिया के ऊपर एक रहमत जो उस वक्त नाजिल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की शक्ल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान उतारा, जिसमें ताकत थी इन हालात को ठीक करने की। और आज हमें दोबारा फिर रिपेंट करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, रियलाइज़ और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगर अब भी हम उन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो हमें फिर दोबारा जो है वो कुरान करीम से जुड़ना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी होगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके असफ़ा को देखकर उस पर अमल करने की ज़रूरत भी है और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो पहले तो ये है कि हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो है वो दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान करीम के अंदर जो है वो हमें हुक्म देते हैं और ख़ुद बताते भी हैं कि मैं और मेरे फ़रिश्ते जो हैं वो दरूद सलाम भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुम में मीन्स की पूरी इंसानियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तोहफ़ा अता किया कि तुम भी ये रहमत भेजो। हमने एक दफ़ा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस की रोशनी में, हुक्म इलाही की रोशनी में अगर आप देखें और अहादीस की रोशनी में तो 10 रहमतें हम पर नाजिल हुई। तो अगर हम एक दफ़ा ये कहते हैं और जितने भी लोग ये कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सोचें कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जो है वो रहमतों का नज़ूल होगा। और अगर हम मनहसुल कौम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें और फिर उसके साथ साथ ये कि पूरी की पूरी जो उम्मत है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करे, तो आप मुझे बताएं कि इस कायनात के ऊपर कितनी जो है वो हमा वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का नज़ूल होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा कि आप क्या हैं, उनके बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये वो रहमत है जिसको हमें समझनी है कि जब तक कि हम दरूद पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत नहीं भेजते, अहादीस की रोशनी में जो चीज़ हमें बात समझनी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो फ़रमान हैं, जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनकी अहमियत और इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताया कि वो दुआ जो बेसिकली जिसके ऊपर दरूद पाक को नहीं पढ़ा गया वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुहल्लक रहती है, मीन्स पहुँचती नहीं है। तो ये वो चीज़ हमें समझनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितनी बड़ी मशअल राह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना कितनी बड़ी रहमत थी, कितनी रेलेवेंट है, और क़यामत तक ये इम्पोर्टेंस कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती। ये जवाब भी कुरान करीम ने हमें दिया
کہ ہر وہ شخص جو ان کے خلاف معاذ اللہ استغفر اللہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اور ان کا نام جو ہے وہ سربلند ہے، رہے گا اور رہنے والا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹس بتاتا ہوں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کے نام کا مینس کہ محمد اور احمد نام کا بندہ نہیں تھا۔ تب ہی واز دا فرسٹ پرسن جن کو یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، مینس جو ان کا نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ریسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے ایک بک کے اندر، افراسیاب میں نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا تھا، کہ اس وقت دنیا میں 4 کروڑ لوگ ان کے نام پہ ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت کوئی بھی نام اتنے مینس کہ اتنے لوگوں کا پاسبل ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہو۔ یہ مطلب بیسیکلی جو پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مقبول کیا، زندہ کیا، ان سے دین اسلام کو بیسیکلی جو ہے وہ زندہ کیا، تقویت دی، اور یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت کے اندر مینس تورات کے اندر جو ہے وہ پہلے سے بتا دی تھی کہ میں ایک نبی رحمہ دنیا کے اندر بھیجوں گا، اور یہ کیا کریں گے کہ لوگوں کے کان جو بیسیکلی مردہ ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر دیں گے، وہ آنکھیں جو حق دیکھ نہیں سکتی وہ آنکھیں حق دیکھنا شروع کر دیں گی، فقط یہ کہ جو دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں ان دلوں کو بیسیکلی یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، جن کی لیڈرشپ ہمارے لیے انسپریشن ہونی چاہیے، جن کو فالو کرنا ہمارا فخر ہونا چاہیے، اور وہی ہمارے جو ہے وہ رول ماڈل ہونے چاہیے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 5 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کن باتوں کے اوپر جو ہے وہ تدبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ایک بات تو چوتھے رکوع کے اندر اسٹیبلش ہوئی کہ 2 گروہ، ایک گروہ حق اور ایک باطل کا گروہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خلافت تھی، فقط کہ انسان کو وہ معراج حاصل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اناؤنسڈ ایک چیز کر دی تھی، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ جو آدم ہے، جو انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گرینڈ پلان کے اندر جو الکتاب تھی اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو مخلوق ہے وہ ہے، اور یہاں پہ بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو عظمت، انسان کی جو عظمت تھی، جو اس کی بیسیکلی خلیفہ کی عظمت تھی، اس کو اسٹیبلش کر دیا جب تمام مخلوقات جو اس وقت موجود تھیں اور جو بیسیکلی جماعت موجود تھی اس وقت، ان کو حکم دے دیا کہ تم بیسیکلی سجدہ کرو آدم کو۔ تو سجدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ کون سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت و تکریم اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش جو بالکل معاہدہ الست میں موجود ہے قرآن کریم کے اندر، کہ انسان نے وہ وزن اٹھا لیا تھا جس کے اوپر اس کو جو ہے وہ 2 کیٹیگوریکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معراجیں عطا ہونی تھیں، ایک جہنم کا ایندھن اور ایک جنت الفردوس کا باشندہ۔ وقت آپ یہ کہیں کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم عطا کرتے چلے جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت کم علم عطا کیا ہے، یہ کم علم ہے، اور یہ کم علم جو ہے وہ تمام مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے، چاہے وہ عارف باللہ کی طرف چلا جائے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی انوینشنز کی طرف چلا جائے، چاہے وہ اس آربٹ سے نکل کے جو ہے وہ مارس کی طرف پہنچ جائے اور چاند کی طرف پہنچ جائے، اور وہاں پہ جا کے کنٹرول بھی حاصل کرنا شروع کر دے۔ کنٹرول کرنے سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا شعور عطا کیا ہے کہ وہ بیسیکلی اس انوائرمنٹ کو سمجھ کے اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر جو اس کو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو وہ کنٹرول کر رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ ہر طرح کے جو خطرات وہ زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر دیکھ رہا ہے اس کو قابو کرنے والی ایک طاقت ہے، اور وہ ہے جس کا انسان خلیفہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی اسی لیے کہ جب آپ اس کو یہ کہیں کہ جو انچارج اور جو مین چیز ہے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے کسی اور کو ایک ذمہ داری دے دیتا ہے کہ یہ کام تم کرو گے۔ آپ اس کو یہ کہیں کہ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، یا آپ اس کو یہ کہیں
کہ جو انسان کا سب سے بڑا شکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا جب مخلوقات میز کے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا، اور وہ مخلوق جو بیسیکلی آگ سے بنی تھی اس کو حکم دے دیا کہ تم ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ بنیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بنیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے بنیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا بلند کرنے والے بنیں۔ اور یہی وہ کام تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ان تمام انبیاء نے کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے یہاں تک پہنچے۔ رہ گئی بات غلطی کی، تو وہ چیز جو اسکرپٹ جو بیسیکلی جو وہ نصیب جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا، ہمارا یہ بلیف ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اور یہ اسی طریقے سے ہونا تھا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ اس قصے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دو طرح کے فریقین، ایک حق اور ایک باطل کی جماعتوں کو علیحدہ کیا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے یعقوب کے بیٹوں، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں جو بات اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی وہ یہ کی کہ یعقوب کے بیٹوں، اب بات ہو رہی ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور یعقوب کے جو بیٹوں سے مراد کیا ہے کہ بنی اسرائیل۔ اب اس کو اب یہ کر لیں کہ جو ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے یا بنی اسرائیل کے لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ قوم وہ ہے جو بیسیکلی حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر ہم دیکھیں، مینس کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جن کا قصہ قرآن کریم کے اندر موجود بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں گئے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ بادشاہ مصر، مینس کے بادشاہ بنا دیا گیا مصر کا۔ تو مصر کے اندر جو ہیں یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو کہ وہاں سیٹل ہو گئے، یا سیٹلرز تھے وہاں پہ، مینس کہ وہیں پہ رہے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل تھا ان کی قوم کو ان بے انتہائی، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاندار قسم کا دماغ عطا کیا۔ ان کو شاندار قسم کا دماغ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو حسن و جمال بھی عطا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، شاندار دماغ عطا کیا، حسن و جمال عطا کیا، اور حسن و جمال عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلافت و امامت بھی عطا کر دی۔ مینز یہ ہے کہ خلافت و امامت سے مراد یہ کہ نبوت بھی اسی خاندان کو عطا کر دی۔ اب یہ وہ چیز تھی جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اتنا سب کچھ جب عطا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے اندر سے ایک ایسا شخص بھی بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں، جو ان کے دلوں کو بیسیکلی کیا کرتا تھا، ان کے دلوں کو پاک کرتا تھا۔ کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے، اور ان کو لے کے جاتا تھا سیدھے راستے کی طرف، مینز کے ہدایت کی طرف۔ مینز وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا کہ جب تم نیچے جاؤ گے، یہ وہ خوشخبری تھی جو بیسیکلی ہم دیکھیں تو چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی کہ تم جاؤ گے دنیا کے اندر، اس چیز سے پریشان نہ ہونا کہ تمہیں ہدایت کیسے ملے گی۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل وہ خاندان تھا جس کو وہ ہدایت عطا کر دی، مینس ان کے اندر سے وہ نبی بھیج دیا، اور اپنے نبی اور پیغمبر بھیجنے کا وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس کو مسلسل چلتے چلتے اب دیکھیں کہ وہ یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور یعقوب علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ اس قوم نے ناشکری کی، اپنی ناشکریوں کے اندر وہ برے طریقے سے پھنس گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہے اس کی تکذیب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانا۔ اب ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میرا احسان یاد کرو، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ میرا عہد پورا کرو۔ اب آپ بات کی کہ جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہودیت ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک مینٹیلٹی کا نام ہے، اور یہ وہ مینٹیلٹی ہے جس کو ہم نے پریویس بیسیکلی ہسٹری سے نصیحت لے کے اس سے جو فیوچر انسان ہے اس کو سمجھنا۔ اب ہو یہ نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اتارا جو کہ ہم ہیں، اور جب تک کہ ہمیں اس سے فائدہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، جس سے ہمیں کوئی نصیحت نہ ہو، جس سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہ آئے۔
اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کیا تھا، یہ وہی تھا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جو کس کا رب ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی قوم ہے، وعدہ کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا لیا تھا کہ جو تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، تم نے صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص ہو کے عبادت کرنی ہے، جو یعقوب کا رب ہے، یعقوب علیہ السلام کا رب ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وعدہ، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ میرا عہد پورا کرو۔ اب وعدہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ ایک وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ اس کو یہ کہیں اولاد چل رہی ہے، اور جو خاندان ابراہیم چل رہا ہے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ جو سیٹل ہو گئے مصر کے اندر، جو بیسیکلی ڈفرینٹ ٹرائبس کے اندر اور کلینس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوئے، اور پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ حالات و واقعات خراب ہوئے، انہوں نے قرآن کریم کی تکذیب کی، قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا، بالکل اس طریقے سے جو کہ آج کے دور کے اندر اگر آپ مسلمانوں کے حالات کے اوپر نظر ڈالیں تو بالکل جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر کے اس وعدے کو ہم کیا کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں، اس عہد کو ہم توڑ ڈالتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ یہودیت والا مائنڈ سیٹ، وہ مینٹیلٹی جو ان کے اندر پریویل کرتی تھی، اور بالکل ایسے ہمارے اندر پریویل کرتی ہے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان کا جو تکبر تھا، ایک چیز بہت کامن تھی کہ یہ قوم، اس کی تباہی میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک ان کا تکبر کہ وہ مغرور تھے، ان کو تکبر تھا اپنی تمام چیزوں کے اوپر جو ان کو عطا کر دی گئی تھیں، جس تکبر کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کنسسٹنسی کے ساتھ انبیاء کا بھی انکار کیا، اور اپنے علم کے اوپر تکبر کیا، اپنے وزڈم، اپنے نالج کے اوپر تکبر کیا، اور اپنی چالاکیوں کے اوپر تکبر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کانسپریسیز ہیں، یہ اس وقت سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کی جو کانسپریسیز ہیں ان کا توڑ اتنا آسان نہیں ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ان کی کانسپریسیز کے اندر جو ہے برے طریقے سے جکڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور وہ کس زبردست طریقے سے جو ہے وہ ان کانسپریسیز کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہودی سازش کرے گا، ہم اس سازش کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ان کے سائیوپس کو اور ان کے سائیکولوجیکل وارفیئرس کو اور ان کی میس میڈیٹڈ جو کیمپینز ہیں اس کو سمجھنے کے بجائے اس کا وکٹم بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی مدد ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی معاذ اللہ استغفر اللہ انہی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہم انہی آیات کو جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا ہے، جو ہم نے ان سے عہد کیا ہے، اس عہد کو بیسیکلی ہم اس کو پامال کرتے ہیں، اس عہد کو پورا نہیں کرتے۔ تو وہ جو ایفائے عہد ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عہد ہے؟ یہ وہی عہد ہے جو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانیں گے، ہم یوسف علیہ السلام کو اس جماعت کا حصہ سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، جو نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ وہی اولاد ہے، یہ وہی خاندان ہے، یہ وہی جماعت ہے جو بیسیکلی چلتی چلی آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد خاندان بھی ان کو بیسیکلی اسی خاندان کو سب کچھ مل گیا۔ حالات و واقعات خراب ہوتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کی قوم اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک حالات ایسے آئے کہ وہ بالکل تباہی کے اندر برے طریقے سے پھنس گئے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بالکل دین کو چھوڑ چکے تھے، اور ان کے اندر کیا ہوا کہ آیات کی تکذیب اور پھر اس کے بعد آیات کو بدل دینا اور جو حق ہے اس کو چھپا دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ کرم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر بھیج کر۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف پھر واپس آئے، اور وہ عذاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اور دنیا اور زمین جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو چھوڑتی ہے تو اس کی جو اعمال ہیں اس کے عذاب میں فرعون پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور کے اوپر ہم میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے، وہ نواز شریف کو بیسیکلی جو ہے وہ بیٹھ کے اچھا خاصا کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو فرعون بنا رہا ہوتا ہے، کبھی اس نے اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھا کہ وہ اس معاشرے کے اندر کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ نیک ہے، اور اسی رکوع کے اندر آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ ہم کس طرح کی برائیوں کے اندر گھس چکے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر بھیجا۔ فرعون کیا کرتا تھا، فرعون کا ایک خوف کیا تھا، فرعون کس طرح کے جو ہیں وہ جو آپ یہ کہیں کہ جو مظالم جو ہے وہ اس قوم کے اوپر ڈھاتا تھا، کس طرح کی جو ہے وہ حالات و واقعات سے جو ان کو گزرنا پڑتا تھا، رزق کس طریقے سے تنگ کر دیا تھا۔ مطلب آپ اس کو یہ کہیں کہ انسانوں کی جو بدعمالیاں تھیں، جو کہ یہودی ایک کریکٹر تھا اور مینٹیلٹی تھی، جو مینٹیلٹی انسان میں موجود ہے، اور حق اور باطل دو راستے ہیں جس میں انسان جب باطل کی طرف جاتا ہے اور اپنی جو نفس کی پوجا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کو چھوڑ کے، تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ حالات نکلتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کے وقت پر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا، اور کرم کرنے کے بعد انسانیت کے اوپر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آئے، اور انہوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ فرعون کی قوم کو اور فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے غرق کر دیا، اور ایک دفعہ پھر ان کو بتایا، آپ اس کو یہ کہیں پھر جھنجھوڑا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، انسان بن جاؤ، اور بننے کے بعد کیا ہے، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے یوں اتارا کہ یہ کیا کرتا ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ سے ڈرو۔ پوائنٹ کیا سمجھنا ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا یہودیوں نے، اور یہودی مینٹالٹی کیا تھی، ان کے تکبر نے، ان کے مغرور ہونے نے، ان کی انا نے، ان کی ضد نے، ان کے حسد نے، ان کے تکبر نے، اور ان کی نفس کی خواہشات نے اور نفسانی خواہشات نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس جو کلام ان کے اوپر اترا، آپ دیکھیں تورات کو، زبور کو، اور اس کے بعد اگر آپ آگے چلے جائیں انجیل تک، اگر ہم اسی کنسسٹنسی دیکھیں تو ہر چیز کا انکار کیا اور کرتے ہی چلے گئے۔ مطلب اتنی وہ قوم عظیم تھی، اتنے بڑے بڑے نبی ان کے اوپر گزرے، اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے، آج تک آپ دیکھ لیں تو ان کا علم، ان کا مال، ان کی دولت، ان کا حسن، ان کی ایک ایک چیز، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، مگر انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے اوپر شکر کرنے کے، بجائے جو ہے وہ اس کا شکر کیسے وہ کرتے کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کرم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور جب اس کو خلافت و امامت عطا کر دی جاتی ہے، تو وہ پھر لوگوں کو کیا کرتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، اس کے برعکس حقیر دنیا خریدی۔ حقیر دنیا کیسے خریدی؟ آیات کو تکذیب کر کے، آیات کو چینج کر کے، آیات کو بدل کے۔ آج کا مسلمان کس کے راستے کے پیچھے ہے؟ یہ میرا آپ سے کویسچن ہے جس کو ہم نے سوچنا ہے۔ میرا آج کے دور کے اندر ہم اس 21ویں صدی میں موجود ہیں، سود کو حلال کرنے کے لیے جو ایک یہی یہودی سازش ہے، یہی وہ قوم ہے جس نے سازش پوری کی پوری رچائی، پوری دنیا کو بیسیکلی سود کے عذاب میں ایک پورے شکنجے کے اندر پھنسا دیا۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے اس کے حق میں فتویٰ دیا؟ کیا وہ ہمارے مفتی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے عالم نہیں ہیں؟ کیا یہی سودی نظام اور یہی انٹرسٹ کا نظام، کیا اس کا ہم حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ ایز اے انسان جو ہم بیٹھ کے پورا دن آصف علی زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو اور اپنے سیاستدانوں کو اور اپنے ملٹری کی جو ٹاپ کلاس ہے ان کو بیٹھ کے پورا دن ہم جو ہے وہ ان کے خلاف پورا دن باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہم جیسے لوگوں کے ان بینکوں میں پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم جیسے لوگوں نے یہ سود کے اوپر گاڑیاں نہیں رکھی ہوئی؟ کیا ہم جیسے لوگوں کے کاروبار کے اندر سود کا پیسہ نہیں ہے؟ یہ کس کی سازش ہے؟ اور کون یہودی مینٹیلٹی کا پرچار کرنے والا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے اور اس کو سیف گارڈ کرنے والا ہے؟ کون قرآن کریم کی آیات کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ہمارا کویسچن ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ پہلے بھی وہ منکر بنے، انہوں نے کہا کہ ہر انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا منکر ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے، وہی بیسیکلی اس کے اوپر ہی کفر معاذ اللہ استغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات بتا رہی ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جسٹ ایک چھوٹی سی بات اسی کے اندر کہ صرف سود نہیں، ہم اپنی ہر چیز کے اوپر نظر ڈالیں۔ ہماری کمائی کتنی حلال ہے،
ہمارے جو رویے ہیں وہ کتنے قرآن کریم کے مطابق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو ان کے اسوہ ہیں، اس کے مطابق کتنے ہیں، اور یا پھر ہم بیسیکلی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلے یہ سب کے سب جو جن کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے وہ سب کے سب کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور میرے اتارے ہوئے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تورات میں بیان کیے گئے حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے تو ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کلیئر چیز ہے کہ اب وہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات سٹارٹ کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے، اور پھر یوسف علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مینس کہ وہ کنٹینیویشن ہے، ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، اور ان کو بیسیکلی یہ ہے کہ اپنا نبی اور پیغمبر ڈکلیئر کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ نبوت جو ہے اس کی مہر کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے بعد کسی قسم کے جو ہیں وہ نبی نہیں آئیں گے۔ 3 طرح کے ٹرائبس اب جن کا سامنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اتر چکا ہے۔ ٹرائبس 3 طرح کے، جس کے اندر بنو کینکا ہے، بنو نذیر ہے، اور بنو قریظہ ہے۔ یہ 3 ٹرائبز ہیں جو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو ایک بہت بڑا تھریٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اینمیٹی، اور وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ اینمیٹی کے ساتھ ساتھ جو دشمنی انہوں نے بنا لی اور وہ پرسنل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اوبیسلی فتح مکہ کا واقعہ ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ایک حدیث کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے بیسیکلی اپنے بھائیوں کو جو مکہ میں موجود تھے ان کو بالکل ایسے ہی معاف کر دیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا، اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کے سب آپس میں ایک جماعت ہیں، یہ سب کے سب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ان سب کی چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوجا کروانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوجا اور پرستش کروانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو اسٹیبلش کرنا، وحدہ لا شریک کو اسٹیبلش کرنا۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مدینہ منورہ کے اندر 3 ٹرائبس جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ 3 ٹرائبس تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دشمن بن گئے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ تم بیسیکلی کیا ہے جان بوجھ کر وہ نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کی انڈیکیشن تو کلیئر تھی، اور احادیث نبوی کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں یہ بات کلیئر تھی۔ اور اس طریقے سے ایک بک کا ریفرنس بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کتاب استثنا جو ہے اس کے اندر کلیئر کٹ جو ہے وہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور میرے نبی آئیں گے، اور ان کا سارا ذکر اور تذکرہ موجود تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ان کے پیشوا تھے، جو ان کے بیسیکلی ریلیجیس کلرجیز تھے، وہ حق جانتے تھے، مگر وہ حق کو جانتے ہوئے جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلے بھی وہ یہ سب کچھ کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ حقیر دنیا خریدنے کے لیے آیات کو چینج کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ فردر ان چیزوں کو بھی بالکل ہی ہائڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جو تمہارے اندر غلط عادات جو رائج ہو چکی ہیں ان کو ختم کر کے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیسیکلی اب اس ٹائم موجود ہیں ان کو مان لو، ان کو تسلیم کر لو۔ یہ وہی جماعت ہے جو بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوئی۔ در حقیقت آدم علیہ السلام سے اسٹارٹ کریں، بٹ جو خاندان ابراہیم کی ہم بات کر رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیسیکلی پوری کی پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو تم مانتے ہو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، جس طریقے سے تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ساری کی ساری وہ بات تھی، اور پھر اس میں جو نصارہ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ لیں تو بائی اینڈ لارج 2 طرح کے ٹرائبس تھے، یہودی اور نصارہ۔ ایک وہ جنہوں نے بیسیکلی شرک مینس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا ڈکلیئر کر لیا، اور اس میں ان کا بیسیکلی جو کانسیپٹ تھا نصارہ کا وہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے دنیا کے اندر،
اور ان سے بیسیکلی کیا ہوگا کہ کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، اور یہ ایک پاداش کے اندر موجود ہے۔ تو پوائنٹ اس کے نصارہ کو بھی اور یہودیوں کو بھی سب کو بیسیکلی ایک چیز بتا دی، کیونکہ اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہودی مینس کے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے۔ بٹ مسئلہ کیا تھا کہ دونوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک شرک اور دوسرا منکر ہونا، مطلب یہ ہے کہ آیات کی تکذیب کر دینا۔ تو ایک طبقہ وہ تھا جو انکار کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو شرک کرتا تھا۔ اب اس کو ہم بیسیکلی آج کے حالات سے اگر ریلیٹ کریں تو ہمارے اندر جو ہیں وہ طبقات کون سے ہیں؟ اب اگر ان آیات کو میں اس طریقے سے سمجھوں یا پڑھوں کہ یہ تو یہودیوں کے لیے آیات اتری ہیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصارہ کے اوپر آیات اتری ہیں، تو اس میں سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ لوگ کہیں قرآن کریم کے منکر تو نہیں ہیں، ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ شرک کرنے والے تو نہیں ہیں، ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ کہیں منافقین کی جماعت میں تو نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو کہیں آپ دیکھیں سب سے جو خطرناک ترین چیز تھی، اگر آپ دیکھیں یہودیوں کی ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں اور جو حالات و واقعات وہاں پہ ہوئے، وہ یہ تھا کہ ان کے اندر نفاق داخل ہو گیا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ بیسیکلی وہ نفاق پہ ڈٹ گئے تھے، اور نفاق جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی تکبر ہے اور مال سے محبت ہے۔ لالچی انسان جو ہے، جو بخیل جس کو ہم کہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر دوڑائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، آپ کو نظر آئے گا کہ بخل ایسا ہے کہ اس قوم کے اوپر ٹوٹ چکا ہے برے طریقے سے۔ ہم 5-5 ہزار روپے کے لیے، 10 ہزار روپے کے لیے، ایک مرلہ زمین کے لیے جو ہے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ 5,000 کے پیچھے جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھیں تو 2,000 اور 1,000 اور 500 روپے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہودیوں کے صفات کی ہم بات کرتے ہیں۔ یہودیوں کو برا ہم کہہ رہے ہیں، آپ کی عدالت کے اندر آپ کو ایک جھوٹی گواہی دینے والا شخص کچھ پیسوں کے اوپر آپ خرید سکتے ہیں، اور آپ کو عدالت میں وہ آپ کے لیے گواہی دے دے گا۔ تھانے کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو جھوٹی گواہی بیچنے والا شخص جو ہے وہ کلمہ وہ مل جائے گا۔ یہ وہ ساری کی ساری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہودی مینٹیلٹی کیا ہے، کہیں ہم بھی تو وہ سازشی نہیں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، جس چیزوں سے بچنے کا حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو دیا تھا، تو ان میں نفاق داخل ہوا تھا۔ ہمیں بھی آج معاذ اللہ استغفر اللہ ہم دیکھیں نفاق داخل ہو گیا ہے، اور ہر وقت ہمیں خطرات اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ دہشت ہے کہ کہیں زمین میں کیا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں آسمان سے اگر آپ دیکھیں تو بارشوں کی دہشت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نفاق داخل کر کے ایک دوسرے کی دشمنی ہے، بھائی کا دشمن ہے، گروہ بندی ہے، فرقہ پرستی ہے، پھر اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہیں۔ وہ نہیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا۔ وہ کیا فرمایا کہ اور اب جو بیسیکلی حکم آ گیا بائی اینڈ لارج، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتار دیا، اور اب ان کی امت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مخاطب ہیں، اب کیا کرو کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہودیوں کے اندر ہوا کیا تھا کہ انہوں نے بیسیکلی چیزوں کو چینج کر لیا تھا۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر بہت سے علماء اور بہت سے فقہا جنہوں نے بیسیکلی ریسرچ کی، ان کے مطابق یہ تھا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ دوسرا یہ کہ رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، مطلب یہ کہ نماز جس کا حکم جس طریقے سے پہلے ہو رہا تھا اس کے اندر بیسیکلی چینجز وہ لے آئے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا فرما رہے ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 3 طرح کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فواحشات سے اور قرآن کریم کی آیات یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منکر ہونے سے بچاتی ہے۔ میری فواحشات ختم ہوتی ہیں اس نماز پڑھنے سے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ معاشرے کے اندر جو فواحشات پھیلی ہوئی ہیں اور جو حالات و واقعات ہیں، ہماری آنکھوں میں کتنی شرم ہے، کتنی حیا ہے، ہمارے کانوں میں کتنی شرم اور حیا ہے، ہم کتنا انصاف قائم کرنے والے ہیں، ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے، یا ہمارے اندر کوٹ کے نفاق بھرا ہوا ہے، کوٹ کے نفرت بھری ہوئی ہے۔ یہ کون سی نماز ہم قائم کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ ہر فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اتنی نفرت ہے کہ اس کو قتل کر دینے تک کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑا نفاق کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ دین کا جنازہ نکال دیا۔ کس طرح سے؟ یا تو ہم یہ ہے کہ کلیئر کٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ میرے پاس ایک ہی جو ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اطاعت نہیں ہے۔ مگر یہاں آپ دیکھ لیں فرقے کی اطاعت، روایات کی اطاعت، اپنی شادیوں کے اوپر ہم نظر ڈال لیں کہ کتنی ہماری نماز قائم ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے مفتی کی جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو کتنی نماز قائم ہوتی ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں آپ کو خود پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ لوگ جن کو خود اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ کسی کی شادی میں آئے اور وہاں کا کھانا چھوڑ کے چلے گئے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ گانے چل رہے ہیں، ہم یہاں کھانا نہیں کھا سکتے، مگر جب انہی کے گھر شادی ہوتی ہے تو وہ گانے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ کس کی روش ہے، یہ کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا راستہ نہیں ہے، یہ ہماری نفس کا راستہ ہے، اور یہ وہ نفس ہے جس کے اندر بیسیکلی ہماری انا، ہمارا تکبر، ہمارا اپنا بنایا ہوا دین، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ میرا مسلکی مذہب اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو ہے وہ فرقہ واریت والا مذہب، میری ایک جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے اپنی مرضی کا جو میں نے مذہب نکال لیا ہے، جس کو میں روایات کی مدد سے چلا رہا ہوتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس سے ہم قرآن کریم اور نماز جو ہے اس کو ہم قائم کر رہے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور یہ کیا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ حقوق اللہ ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ یہ حقوق العباد ہے۔ تو پہلا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا دے دیا حقوق اللہ کا، کہ میری کیا کرو، اطاعت کرو، اور دوسری کیا کرو کہ میری اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو، اور پھر اس کے بعد کیا معاشرے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ زکوٰۃ سے مراد کیا کہ ہر چیز کو زکوٰۃ کی طرح ڈسٹریبیوٹ کرو، اپنے علم کو ڈسٹریبیوٹ کرو۔ ہماری پاکستانی یونیورسٹیوں کے اندر ہم حالات جا کے دیکھ لیں، علم چوری ہوتا ہے یا علم دیا جاتا ہے؟ آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں وہ کس طرح کے طریقے سے جو ہے پبلش کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی ریسرچ کس طریقے سے لی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم پاکستانی کمپنیز کے اندر دیکھ لیں، ہم کتنی لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم کتنی سازشیں کرتے ہیں، ہم کتنی سیاستیں کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ کتنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، یا ہم انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ یہ اگر میں اپنا پہلا جو میں نے آپ سے بات کہی حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد پہ نظر ڈالیں گے تو پھر بھی ہمیں شرم آئے گی، اور وہ ہمارا جو یہودی مینٹیلٹی ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے گی کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جمعیت، جماعت کے ساتھ رکوع کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ تو جماعت سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کے سب نماز جماعت میں پڑھتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کا نفاق ختم ہو جاتا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایک بریلوی مسلک کا جو مولوی ہوگا اور اس کے جو مقتدی ہوں گے، وہ جب کسی اہل حدیث یا کسی وہابی جو ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے کس انفاق فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، اور ہم کیا لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مشرق و مغرب میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کے سب تمہارے بھائی ہیں۔ ہم انہی کو ماں بہن کی گالیاں دے کے فاسق ہو جاتے ہیں۔ تو نفاق کا آؤٹ کم ہی بیسیکلی فاسق ہونا ہے۔ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلک اور ایک فرقہ واریت، ایک فرقہ پرست شخص جو ہے وہ دوسرا جو فرقہ ہے اس کے مفتی کو کسی گالی دیے بغیر بھی بات کر لے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے اپنے کانوں سے بات سنی۔ پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس جو مذہب ہے جو پیروں کا مذہب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ افائے عہد تم نے کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد شخصیات کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور اس حد تک کرتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے اس کو سارا کا سارا ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں جس طریقے سے یہودی جو ہے وہ دین اسلام کو ٹیڑھا میڑھا کر چکا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم دیکھیں تو یہی مینٹیلٹی بدقسمتی سے پریویل کرتی ہے، مگر ہم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اگلی آیت میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اوپن کر رہے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تم اس کو سمجھتے نہیں؟ اب کتاب جو تورات میں لکھا تھا، جو زبور میں لکھا تھا، جو انجیل میں لکھا تھا، وہی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، وہی عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے لیا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سیم عہد ہے۔ انہوں نے بھی بیسیکلی تکذیب کی، آیات کا انکار کیا، ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بات جو ہے مجھے سخت ناپسند ہے کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی
اس کے اندر جو ہے ایک حدیث ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ہماری، میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو نا تو معاذ اللہ استغفر اللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا وہ کلیجہ پھٹ جانا چاہیے کہ معراج کے وقت کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر جب کروایا گیا تو انہوں نے ایک قوم دیکھی جس قوم کے اوپر عذاب یہ ہے کہ ان کے جو ہونٹ ہیں ان کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ان کے اوپر عذاب کس چیز کا ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جو بات کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کہتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اپنے معاشرے پہ دیکھیں، دین اسلام کو ہم نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا دین اسلام سے ہم نے بیسیکلی جو ہے وہ اس کے مطابق دنیا کو چلانے کا ہم سوچتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یہی سب کچھ پہلے بھی ہوا۔ اگر آپ کرسچینٹی کی ہسٹری کو دیکھیں، آپ جوڈیزم کی ہسٹری کو دیکھیں، یہی سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ آج بھی ہم یہی سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم بظاہر لوگوں کو نیک بن کے تو دکھاتے ہیں، اور جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مطلب میں اس چیز کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ ان آیات کو سننے کے بعد، ایک شخص جو مسجد کا امام ہے اور وہ امامت مینس کے جب وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سکون سے جھوٹ بول کے کسی سے پیسے لے لیتا ہے، بہت آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ دیکھیں وہ کوئی بھی معاملہ کر لیتا ہے جھوٹ بولنے کے حوالے سے۔ مطلب جھوٹ تو ایسی چیز ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہماری تو اس قوم کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم اپنی میڈیا ہاؤسز کے اوپر نظر ڈال لیں، ہم اپنے سیاستدانوں کے اوپر نظر ڈال لیں، ہم اپنے معاذ اللہ استغفر اللہ ریلیجیس کلرجیز مینس کے جو اوبیسلی ریلیجن کے کسٹوڈینز ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ کے حالات ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں بہت عرصے، ابھی بھی اوبیسلی میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ علمی حوالے سے تو میری کوئی کسی قسم کا کوئی علم ہے ہی نہیں، اور میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ماں سوائے اس کے کہ علم تمام کا تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ مریدین جو مرشدوں کے اور تمام جو گدی نشین ہیں، ان جماعتوں کے اندر اپنے آپ کو آپ جائیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ریسرچ کریں، اور ان کے دلوں کے حالات چیک کریں، اور ان کے اندر نفرتوں کے عالم دیکھیں آپس میں۔ جب کبھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑیں گے اور کسی دوسرے راستے کی طرف چلیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نفاق اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے، ایسے ہی جیسے آج ہمارے حالات ہیں۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آج ہم اپنے اوپر حالات و واقعات دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں برس رہی ہم پہ۔ ہم چھوٹا سا ایک دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہم چھوٹا سا دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ جیل کے اندر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ 2-4 لاکھ روپے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، جھوٹا کلمہ پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بالکل عام چیز ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کسی کو جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے 2-4 لاکھ روپے کا نقصان کرنے کے لیے گاڑیوں کی ڈیلز ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز کو ہم دیکھ لیں، ریل اسٹیٹ کے اوپر ہم نظر ڈال لیں، پاکستان کے اندر جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، جو دین قدائی بھی ہے، رشوت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دے دینی چاہیے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سود لازمی بات ہے جی، مجبوری ہے، کیا کریں، لازمی سی بات ہے کہ جی اگر بینک میں پیسے نہ رکھیں تو کیا کریں، مداروں والا اسکینڈل ہو جائے گا جی ہمارے ساتھ، بینک میں تو پیسہ رکھنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ جو فکسڈ اماؤنٹ آتا ہے سارا کا سارا، اسی سے پھر سارے معاملات بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دین کے معاملے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ سود کے اوپر پیسہ لے کے ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ہم چیریٹی کرتے ہیں وہ جہاں سے بھی مل جاتی ہے لے لیتے ہیں، جیسا مرضی مال ملتا ہے لے لیتے ہیں، اور پھر دین کے کسٹوڈین بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ پہلے بھی مینٹیلٹی تھی، آج بھی مینٹیلٹی یہی موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا فرمایا کہ کیا کرو، کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کی ہے، خشیت، خاشین کے حوالے سے بات کی ہے کہ صبر و نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں دل سے۔ یہ بیسیکلی وہی بات ہے، ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے عاجز اور انکسار لوگ، جو بیسیکلی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو ان کا پورے طریقے سے بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات میں کیا حکم فرما رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کہ تکبر اور اپنی انا کے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم زیادہ تر جو غلط اور جھوٹے اور جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف تکبر اور ضد کے اندر کر رہے ہیں، جو کہ نفس بیسیکلی نفس کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من زکاہا،
کہ فلاح صرف وہی پائے گا جو بیسیکلی اس کی فلاح کیا کر لے گا، اس کو پاک کر لے گا، ورنہ کیا دسا دے گا، تباہ کر دے گا تمہیں۔ تو نفس ہمارا بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے، یہ انسان کو بیسیکلی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ ایک وہ شخص جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور ایک شخص کلمہ پڑھ کے نفس ہمارا کا حریث ہے۔ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ دنیا کا حریث ہے، وہ مال کا حریث ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد سارا جھوٹ، سچ، انصاف، ناانصافی سب کچھ اس نے ایک کیا ہوا ہوتا ہے، اور جھوٹ بول بول کے اس کے اندر جو بیماری جو یہودیوں کو لگی ہوئی تھی وہ اس کو بیسیکلی مریض ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرو، مجھ سے مدد مانگو، توبہ اور استغفار کرو۔ قرآن کریم کی آیات جب تمہیں سمجھ میں آ جائیں، استغفار کرو اور مجھ سے پھر کیا کرو کہ ہدایت طلب کرو، اور کلمہ تم نے پڑھا، مگر ساتھ ساتھ کیا کرو کہ پھر جتنا ہو سکتا ہے استغفار کرو، اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، جو زندگیوں کے اندر تمہاری مشکلات ہیں وہ میں سب کی سب آسان کر دوں گا۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہ خاشعین جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخرت کا دن قائم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے والے ہیں اور وہ لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاشعین کے بارے میں بتایا کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ بالکل کیا ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں، صابرین میں سے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہیں، اور جو شکر ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچایا جائے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، وہ اپنا علم نہیں، اپنا تکبر نہیں، اپنی انا نہیں، اپنی حسد نہیں، اپنی حرص نہیں، دنیا کی محبت نہیں، بلکہ وہ خالصتاً جو ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کریم سے جوڑنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔